अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे और आजकल मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस मौसम के मज़े को, हुस्न को दुबाला करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप लोगों के मोस्ट फेवरेट नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एक मेगा स्पेशल एपिसोड। एक ऐसी एपिसोड जिसका मुझ समेत आप सब रीडर्स को था बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। तो फिर आज इंतज़ार की घड़ियां तमाम हुई और मैं हाजिर हूँ सारा एहतशाम स्पेशल एपिसोड के साथ। तो फिर जल्दी से एपिसोड को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही इस नॉवेल की नई एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जी, तो फिर स्टार्ट करें आज की ये एपिसोड। कहीं प्यार ना हो जाए, रिटन बाय ST, एपिसोड 60, मेगा एपिसोड, सारा एहतशाम स्पेशल। सारा के शर्मा के निगाहें झुकाने पे एहतशाम एक बार फिर से गोया हुआ। अभी से शर्माने लगी हैं, अभी तो ऐसे बहुत से मुकाम आएंगे। एहतशाम की इस बात पे वो खुद में सिमट कर रह गई और ख़ुद को अपनी उंगली में पहनी रिंग के साथ उलझा गई। इसके साथ खेलने में ऐसी महव थी कि देख ही नहीं पाई कि एहतशाम की निगाहें उसे ही जांच रही हैं। आज तीसरी बार देख रहा हूँ, जब भी बात करता हूँ आप इस रिंग को छूते हुए इससे उलझने लगती हैं। अब मुझे इससे जेलसी फील होने लगी है। एहतशाम ने शरीर मुस्कुराहट के साथ उसे मतवज्जा किया था, जो एहतशाम की बात पे रिंग वाले हाथ को गोद में मुट्ठी की सूरत बंद कर गई थी, जबकि कुछ कंफ्यूज सी दूसरे हाथ से चेहरे पर आई लट को परे हटाती एहतशाम से नज़रें चुराती बाहर देखने लगी थी। आपकी मासूमियत पे ये हया वल्लाह मेरी जान ही ना ले ले। एहतशाम उसके रुखसारों पे उतरती चाहत की सुर्खी को देखकर खामोश नहीं रह सका था। सारा ने इस बात पे बेख्तियार उसकी जानिब निगाह की थी, जो उसकी एक निगाह का ही मुंतज़िर था। सारा उसकी मोहब्बतों से लबरेज आँखों की ताब ना लाते दूसरे ही लम्हे अपने शोल्डर बैग से मोबाइल निकाले उस पर मसरूफ़ हो गई थी। वो तो उससे नज़रें चुराए ख़ुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी, लेकिन एहतशाम उसे देखने से ख़ुद को कहाँ बाज रख पाया था। जब ही गाहे बगाहे उसे देख लेता और सारा की मुसलसल ज़ुबान बंदी पर मुस्कुरा कर रह गया। गाड़ी एक आलीशान इमारत की पार्किंग में रुकी तो सारा चौंक गई थी और मोबाइल से नज़रें हटाए बाहर देखने के बाद अब एहतशाम को ही देख रही थी। हमारी मंजिल आ गई है। कबल इसके कि वो एहतशाम से कोई सवाल करती, एहतशाम ने उसकी निगाहों में छुपे सवाल को पढ़ते हुए उसे खुद ही जवाब दे डाला था। ये कौन सी जगह है एहतशाम, और हम यहाँ क्यों आए हैं? सारा अपनी गंग ज़ुबान को कैसे हरकत में लाई थी ये खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन एक अजीब से एहसास के ज़ेरे असर लहजे में खौफ की रमक लिए वो पूछ ही बैठी। मेरे साथ अंदर चलिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी जगह है। और रहा दूसरा सवाल, तो उसका जवाब तो मैं आपको यहाँ आने से कबल भी दे चुका हूँ। फिर भी बता देता हूँ कि अपने रिश्ते के तकाज़े निभाना चाहता हूँ। मैं आपको अमर करना चाहता हूँ कि आप भी खुद को मुझे सौंप कर, मुझे अपना मान कर मेरी ज़ात की तकमील कर दीजिए। एहतशाम की आँखों के साथ साथ अब उसका लहजा भी मोहब्बतों से भरपूर था। सारा इस बात पे एक बार फिर से उससे नज़रें चुराने लगी थी। चलें,
احتشام کے اس مختصر سوال پہ اسے دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ احتشام چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے گاڑی سے اتر کے سارا کی جانب آیا اور اب اس کی سائیڈ والا ڈور کھول کے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سارا نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر نگاہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پہ نگاہ کی تھی۔ احتشام نے محبت کے ساتھ اپنے استحقاق میں مان کو شامل حال کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے گویا اسے اپنا ہاتھ تھام لینے کا اشارہ کیا تھا۔ سارا نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا تھا، جو اس وقت قدرے کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ احتشام نے سارا کا سرد پڑتا ہاتھ اپنے پرحدت ہاتھ میں اس مضبوطی سے تھاما کہ اس کی کپکپاہٹ احتشام آغا کے سامنے برقرار نہیں رہ پائی تھی۔ احتشام نے بیک ڈور اوپن کر کے 2 بڑے شاپنگ بیگز نکالے جن کے اندر باکسز تھے، اور ساتھ ہی پیچھے ہینگ کیا ہوا اپنا سوٹ بھی نکال لیا۔ گاڑی لاک کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں سامان پکڑے، دوسرے ہاتھ میں سارا کا ہاتھ تھامے، بہت شان سے سارا کو اپنی ہمراہی میں لیے وہ اس عالیشان عمارت کے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کاؤنٹر کے سامنے کھڑے ایک ویل ڈریسڈ اور مہذب شخص کو اپنے آنے کی اطلاع دے رہا تھا، جس پہ اس شخص نے گرمجوشی سے احتشام کو ویلکم کرتے ہوئے کیز اس کی طرف بڑھا دی تھی۔ احتشام کچھ فاصلے پہ کھڑی سارا کا ہاتھ پھر سے تھامے لفٹ کی طرف آ گیا، جبکہ پہلو میں چلتی لڑکی کبھی ارد گرد تو کبھی احتشام آغا کو متعجب نگاہوں سے تکی جا رہی تھی۔ وہ 3rd فلور پہ پہنچ چکے تھے۔ احتشام ایک کمرے کے باہر کھڑا اسے ان لاک کر رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد بازو پھیلائے گویا وہ سارا کو خود ہی ویلکم کرتے ہوئے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ سارا نے خوف میں جکڑا ایک ایک قدم اٹھاتے احتشام کی جانب دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک کشادہ عالیشان کمرہ تھا، یعنی احتشام آغا نے سارا احتشام کے شایان شان ایک مہنگے ترین عالیشان ہوٹل کا ایک سویٹ لگژری روم اس کے لیے بک کروایا تھا۔ وہ کمرہ نیم تاریکی اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گلاب کی خوشبوؤں سے معطر تھا جو سانسوں کو مہکا گئی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی گلاب موجود نہیں تھے۔ اس کمرے کے فرنیچر، دبیز کرٹنز اور نرم و گداز قالین اور وال پینٹ کلر اور پینٹنگ، ہر شے سے ہی نفاست ٹپک رہی تھی۔ بلا شبہ اسے احتشام آغا کی چوائس پر رکش اس کمرے کے فرنیچر، دبیز کرٹنز اور نرم و گداز قالین اور وال پینٹ کلر اور پینٹنگ، ہر شے سے ہی نفاست ٹپک رہی تھی۔ بلا شبہ اسے احتشام آغا کی چوائس پہ رشک آیا تھا۔ احتشام شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ کر ڈور بند کرتا ہوا اس کی طرف پلٹا تھا، جو کمرے کی ہر شے پہ ستائشی نگاہ ڈالنے میں مصروف تھی، سوائے احتشام آغا کے۔ احتشام نے اسے کلائی سے پکڑا، چلتے ہوئے صوفے کی طرف آ گیا اور اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ان شاپنگ بیگز میں آپ کے لیے ڈریسز اور جیولری ہے۔ اس میں ایک لہنگا ہے، وہی ریڈ کلر کا لہنگا جو اس دن آپ مجھے پہن کے دکھانے کی مشتاق تھیں۔
لیکن میں اپنے غم و غصے میں نہ تو کچھ دیکھ پایا اور نہ ہی آپ کو سراہ پایا تھا۔ آج کی رات کے لیے میں نے وہی خرید لیا تھا کیونکہ آپ کو بھی پسند تھا اور میں بھی اس میں آپ کو پورے حق سے دیکھنے کا خواہاں ہوں۔ وہی پہن لیجیے گا، ساتھ جیولری بھی ہے اور دوسرے باکس میں نائٹ گاؤن ہے۔ چینج کر لیں، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک لیڈی آئیں گی جو آج کی رات آپ کو میرے لیے سجائیں گی۔ میں نیچے لابی میں ویٹ کرتا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ احتشام اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم بڑھاتا، سارا نے اس کا پرحدت ہاتھ اپنے سرد ہاتھوں میں لیے اسے روکنا چاہا۔ کیا یہ سب کرنا ضروری ہے احتشام؟ سارا نے احتشام کے مڑ کے اسے دیکھنے پر اس سے سوال کیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ میرے لیے سجیں سنوریں اور میری منتظر ہوں۔ آپ چینج کر لیجئے، میں تب تک نیچے ویٹ کرتا ہوں۔ احتشام اس کا رخسار تھپ تھپاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ وہ کچھ وقت وہیں ساکت بیٹھی سامنے پڑے ان شاپنگ بیگز کو گھورتی رہی۔ جب اس کا موبائل بج اٹھا تھا، اس نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا تو سامنے احتشام کالنگ لکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ابھی تک چینج نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آپ کی میک اپ آرٹسٹ پہنچ چکی ہیں۔ پلیز 5 منٹ تک چینج کر لیجئے، پھر میں انہیں اوپر بھیج دوں گا۔ احتشام نے کال ریسیو ہوتے ہی اسے اطلاع دی تھی۔ جی، سارا نے مختصر سے انداز میں حامی بھرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی سامنے بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ دھڑکنوں کے شور پہ قابو پاتی اٹھی اور وہی لہنگا نکال کر زیب تن کر چکی تھی جو اس روز شاپنگ مال میں پہنے ہوئے بے باک سی احتشام آغا کے روبرو کھڑی تھی، کیونکہ تب قربتوں کے سلسلے شروع نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اب بات اور تھی۔ آج جب وہ یہ غیر روایتی طرز کا لباس پہنے جو اس کے وجود کو بھی عریاں کر رہا تھا، اس کے سامنے جلوہ افروز ہوگی تو جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ سارا کو اس روز کے رد عمل سے زیادہ آج کے رد عمل پر خوف اور لاج آ رہی تھی۔ وہ کنفیوز سی بار بار خود پہ نگاہ کرتی اپنے عریاں وجود کو دوپٹے سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے سوچا کہ کاش وہ اس دن ایسی حماقت نہ کرتی تو آج اس امتحان سے دوچار نہ ہوتی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایک ٹام بوائے گرل اندر داخل ہوئی، جو دیکھنے میں کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ بوائے ہیئر سٹائل، چہرے پہ میک اپ نام کا بھی نہیں تھا۔ گرے آنکھوں والی وہ لڑکی بلا شبہ خوبصورت تھی۔ پینٹ شرٹ پہنے، پاؤں میں ہائی ہیلز، ہاتھ میں میک اپ باکس اٹھائے وہ اس کی طرف آئی تھی۔ سارا ابھی سر تا پاؤں اس کا جائزہ لے رہی تھی جب وہ سارا سے مخاطب ہوئی۔ مسز احتشام؟ سارا نے اس کے سوال پہ مختصراً جواب دیا۔ یس، میں شزا ابراہیم، آج کی رات آپ کی میک آرٹسٹ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروا کے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تعارف کے بعد اس نے مکینیکی انداز میں سارا کو کندھوں سے تھامے اپنے سامنے لا بٹھایا اور اپنا میک باکس بیڈ پہ کھول کر رکھ چکی تھی۔ شزا نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مختصر سے وقت میں ہی سارا کا جس مہارت اور کمال سے میک اپ کیا تھا، سارا بھی آئینے میں خود کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئی۔
لیکن احتشام کا خیال آتے ہی وہ پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کہیں مسٹر احتشام ہوش ہی نہ کھو بیٹھیں۔ ویسے کچھ عرصہ پہلے آپ دونوں ہسبینڈ وائف کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی نا؟ مجھے تب ہی سے آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ آپ کا کپل بہت پیارا لگا تھا مجھے، اور مسٹر احتشام پہ تو کئی لڑکیاں مر ہی مٹی تھیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ مسٹر احتشام کو ماڈلنگ کی بھی آفر ہوئی تھی اس ویڈیو کے بعد، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنا میک اپ کا سامان سمیٹتے ہوئے سارا سے گفتگو میں مگن تھی۔ سارا اس کے انکشاف پہ حیران تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے لبوں سے احتشام کا نام سن کر اس کے اندر چھپا جیلسی کا مادہ ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگا تھا۔ شیزا بات کے دوران سارا کے چہرے کا اتار چڑھاؤ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس نے سارا کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کام کرتے ہوئے نہیں بولتی، جب ہی اب کام ختم ہونے پر اپنی دھن میں بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ آپ بہت لکی ہیں، آپ کو ان کا ساتھ نصیب ہوا۔ کئی لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں، بلکہ مزے کی بات بتاؤں، میرے سیلون میں اکثر ینگ لڑکیاں آتی تھیں جنہوں نے موبائل کے وال پہ مسٹر احتشام کی پک لگائی ہوئی تھی، جو شاید انہوں نے آپ کی لیک ہونے والی ویڈیو یا پھر خبروں کے ساتھ جو تصاویر آئی تھیں وہاں سے لی ہوں گی۔ پوچھنے پہ کہتی تھی کہ یہ ایٹیٹیوڈ کلر مین ان کا کرش ہے۔ کچھ دیر قبل سارا کے اندر بیدار ہونے والے حیا اور خوف کے جذبات کہیں جیلسی کے نیچے ہی دب کے رہ گئے تھے۔ اب تو وہ اندر ہی اندر جلی بھنی سی بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں اس کا بیڈ پہ پڑا موبائل بجا تو اسکرین بلنک ہوتے ہی سارا نے جو منظر دیکھا، اس کا جی چاہا کہ شیزا کا خون ہی پی جائے، کیونکہ اس کے وال پہ بھی احتشام آغا کی ہی فوٹو لگی تھی، لیکن جانے کیسے وہ غصے اور جیلسی سے بھری ہوئی ضبط کیے بیٹھی تھی۔ سارا چاہتی تھی کہ اس لڑکی کو دھکے دے کر روم سے باہر نکال دے، لیکن پھر احتشام کا ڈر بھی تھا۔ آج بھی اگر وہ کوئی ایسی حماقت کر دے گی تو شاید وہ اس سے نالاں ہی ہو جائے، اس لیے اس نے بمشکل ضبط کیے رکھا۔ شیزا کو معلوم نہیں تھا کہ سارا اس کے موبائل پہ احتشام کا فوٹو دیکھ چکی ہے اور اب غصے سے بھری پڑی ہے۔ جب ہی وہ اپنی دھن میں بولی، جی چلے میں آپ کو ساتھ والے روم تک چھوڑ دوں، کیونکہ ابھی مسٹر احتشام کی ہی کال تھی، پوچھ رہے تھے کہ آپ کی تیاری ہو چکی ہے، تو میرے بتانے پر کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو اٹیچ روم میں بٹھا دوں، وہ اوپر آ رہے ہیں کچھ دیر تک۔ وہ لیڈی اپنا سامان سمیٹنے کے بعد اب ایک ہاتھ سے سارا کو بازو سے تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کا لہنگا سنبھالے ہوئے اسے اس سوئٹ روم میں بنے اٹیچ روم کی طرف لے آئی تھی، جس کا دروازہ کھلتے ہی گلاب کی پتیوں کی بے پناہ خوشبو یک لخت ہی سانسوں میں اترتی انہیں بھی معطر کر گئی تھی۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک اور بیڈ شیٹ پہ بھی گلاب کی پتیوں کی چادر بچھی تھی۔ شیزا نے اسے بیڈ پہ بٹھانے کے بعد ایک ستائشی نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ ویسے اس ویڈیو میں اور پھر آپ کی شادی پہ بھی میڈیا میں آپ کی شادی کی خبریں چلی تھیں، اور یہ تو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو پھر سے آپ کا دلہن بننا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ شیزا اپنے اندر اٹھنے والے سوال کو زبان پہ لانے سے نہیں روک سکی تھی، لیکن سارا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ سب احتشام آغا کی مابدولت تھا، اسی کی خواہش پر ہی تو ہو رہا تھا۔ اوہ سوری، یہ تھوڑا ذاتی سوال تھا۔ خیر میں اب چلتی ہوں، آپ کے ہسبینڈ بھی آ رہے ہوں گے۔
وہ لڑکی اپنی بات مکمل کرتی حسد و رشک کی نظر سے سارا کو دیکھتی دروازہ بند کیے وہاں سے جا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے کی آہٹ اور کسی کے قدموں کی چاپ سارا کو اپنے کانوں کی بجائے دل پہ سنائی دی تھی۔ وہ گم سم سی بیٹھی ابھی تک شزا کی باتوں کو سوچ رہی تھی، متوجہ ہوئی تھی احتشام کا ہر بڑھتا قدم اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ سارا کے روبرو بیٹھ چکا تھا۔ بہت سے لمحے سرک گئے جب وہ خاموشی سے مبہوت سا سارا کو تکے جا رہا تھا۔ سارا نے طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پلکوں کی جھالر اٹھائے نگاہیں سامنے بیٹھے وجیح شخص پہ ڈالیں تو ان آنکھوں کی رونقیں اور جذبات کو تا دیر نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ آپ کی رونمائی کا پہلا تحفہ۔ احتشام اس کے اتنے قریب ہوا تھا کہ اس کے لب سارا کی جبین کو چھونے کی جسارت کر چکے تھے۔ سارا نے سختی سے آنکھیں مون لی تھیں۔ اس رات کے پرفسون لمحات میں احتشام جذبات کی روح میں بہتا پہلی گستاخی کر بیٹھا تھا، اور نکاح جیسے پاکیزہ رشتے میں یہ گستاخیاں بھی بہت محترم جانی جاتی ہیں۔ دوسرے ہی لمحے احتشام نے اپنی واسکٹ کی جیب سے مخمل کی ایک ڈبیا نکالی اور اس میں خوبصورت چمکتی ڈائمنڈ کی رنگ نکالی، اور پورے حق سے سارا کا ہاتھ تھامے اسے وہ رنگ پہنانے کے بعد سارا کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس رات جو گفٹس میں نے آپ کو دیے تھے وہ مجھے بی جان نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا، بس تب فکروں اور سب کچھ اچانک ہو جانے کی وجہ سے میں پرسنلی آپ کے لیے کوئی گفٹ نہیں لے سکا تھا، لیکن آج یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے۔ میری ہر بات کے جواب میں آپ اپنی رنگ سے الجھنے لگتی تھیں، لیکن اب اس سے الجھیں گی تو شاید مجھے اتنی جیلسی فیل نہ ہو۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں مجھ سے؟ احتشام نے اپنی محبت کے حق جتانے کے بعد اسے دیکھ کر استفسار کیا، جیسے دوسری طرف سے بھی کسی جوابی کارروائی کا منتظر ہو۔ میں کیا کہوں اب؟ سارا اس کے سوال پہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ فی الوقت احتشام کی گئی جسارت اس کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ جب ہی شزا کے خیالات کچھ پل ذہن کے پردے سے اوجھل ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں احتشام اپنا پہرا، اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں آپ کو یہاں کیوں لایا ہوں، تو یاد ہے کل اپنے اقرار کے ساتھ آپ نے اظہار کیا تھا کہ آپ شادی کی پہلی رات میری منتظر تھیں، اور ان سلگتے ارمانوں کی کسک میں آپ کے اندر محسوس کر چکا تھا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اقرار کے بعد آج ہم شروع سے شروع کرتے ہیں۔ آپ یہی سمجھیے گا کہ آج کے دن ہی آپ کو میری ہم سری میں سونپا گیا ہے۔ میں آپ کے ہر ارمان کو پورا کرتے ہوئے اس گزری رات کی کسک کو مٹا دوں گا۔ میں اس گزشتہ رات کو، اس وقت کو تو نہیں پلٹا سکتا، لیکن ان لمحوں کو امر کر کے ہم پھر سے اسی رات کو جی سکتے ہیں۔ اپنی محبتوں اور ارمانوں سے آپ کو امر کر دوں گا۔ کیا اس تکمیل کے سفر میں آپ بھی میرا ساتھ دیں گی؟ احتشام کی بات کے اختتام پہ ایک سوال پھر سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس بات کا جواب دینے کی بجائے وہ انگلی میں پہنی انگوٹھی کو پھر سے گھمانے لگی تھی۔
خاموشی کو رضامندی سے مربوط کیا جاتا ہے، تو مسز احتشام کی خاموشیاں یہ سرگوشیاں کر رہی ہیں کہ آپ اس سفر پہ اپنی عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ نکلیں گی۔ سارا حیا کے رنگوں کو اپنے عوارض پہ سجائے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ دروازے پہ دستک نے احتشام کو متوجہ کیا تھا۔ وہ دوسرے روم کی طرف آیا۔ دروازے پر ویٹر تھا۔ احتشام کی طرف سے اجازت ملنے پر اس نے اندر داخل ہوتے ہی میز پہ کھانا لگا دیا تھا۔ یہ کام سر انجام دینے کے بعد وہ احتشام سے کچھ کہتے ہی وہاں سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹا تو کیک کے ساتھ کینڈل اسٹینڈ لایا تھا، جو اس نے میز کے سینٹر میں رکھ کر اس پہ رکھی گئی کینڈلز لائٹر سے جلا دی تھیں۔ کمرے کی روشنیاں گل کر دی گئی تھیں اور پھر احتشام کے کہنے پر اگلے چند لمحوں میں کمرے کے ماحول کو کینڈل لائٹ ڈنر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے احتشام نے یہ سب پلان کر کے پہلے سے ہی سب تیاری کر رکھی تھی۔ وہ احتشام کو وش کرتا مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ آئیں ڈنر کرتے ہیں، احتشام سارا کو لینے آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، سارا نے مختصر سا جواب دیا تھا، جیسے آنے والی ساعتوں نے دل و دماغ میں جو ادھم مچا رکھا تھا وہ اس کی بھوک بھی اڑا چکی تھی۔ لیکن احتشام بھی اسے زبردستی منا کر اپنے ساتھ لگائے ساتھ والے روم میں لے آیا، تو سارا اس روم میں قدم رکھتے ہی لمحے بھر کو ساکت کھڑی دیکھتی رہ گئی، کیونکہ اب اس کا منظر جو بدل دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میری سالگرہ کے دن کا بھی آغاز ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آج کی رات آپ کے سنگ پری برتھ ڈے مناؤں، تاکہ یہ خوبصورت لمحات زندگی کی کتاب میں ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت یادگاری کے طور پہ شمار کر سکوں۔ احتشام نے کیک کاٹا جبکہ سارا تالیاں بجاتے اسے وش کرنے لگی تھی۔ اس لمحے وہ خود میں اعتماد کو بحال کر چکی تھی۔ جب ہی احتشام کے ساتھ پہلے کی طرح پرجوش انداز میں بیہیو کر رہی تھی۔ احتشام نے اسے کیک کھلایا تو سارا نے بھی بڑھ کے اسے کیک کھلایا تھا، اور پھر دونوں نے مل کر کینڈل لائٹ ڈنر کو انجوائے کیا تھا۔ ڈنر کے اختتام تک سارا کو لگا کہ احتشام اب بے باک جذبوں کو لگام دیے نارمل ہے۔ جب ہی اس کے ذہن میں نہ جانے کہاں سے شزا کا خیال آ کوندا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر شزا کو بلایا تھا نا؟ سارا نے جس طرح جیلسی اور سنجیدگی کی ملاوٹ کے ساتھ پوچھا تھا، احتشام اس کے یک لخت بدلتے لہجے پہ لمحہ بھر کو چونکا کہ ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک سے باتیں کر رہی تھی، اس سے اب یہ لہجے میں بدلاؤ کیسا تھا؟ کون شزا؟ احتشام نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے سارا کو دیکھا۔ اوہ، تو اب آپ کو شزا کا بھی نہیں پتا؟ جس نے مجھے تیار کیا ہے وہ شزا ابراہیم۔ اور کون سی شزا؟ جسے آپ نے کال بھی کی تھی۔ سارا نے بھی احتشام کے انجان بننے پر بدلے میں طنزیہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا تھا کہ شہر کی کسی اچھی میک اپ آرٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے لو، تو اس نے ہی یہ کام کیا تھا اور نمبر بھی اسی نے بھیجا تھا، اور میں نے آپ کو ہی کال کی تھی، آپ نے ریسیو نہیں کی تو سوچا کہ اسے ہی کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ تیار ہوئی ہیں کہ نہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اتنا اچھا تو تیار کیا ہے اس نے آپ کو، پھر ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ احتشام بھی اس کے بدلتے لہجے پہ
قدرے حیران ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے وضاحت دے دی تھی کہ اب وہ کچھ غلط مت سمجھے۔ اس کے موبائل کی وال پہ آپ کی فوٹو لگی تھی، سارا نے اب کے بھن کر کہا۔ اچھا تو؟ احتشام نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے آپ کا فوٹو لگا رکھا تھا اور آپ ایسے نارمل ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بیوی میں ہوں آپ کی، وہ نہیں۔ سارا کی جیلسی تو اس وقت عروج پر تھی اور یہ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا۔ اس نے میرا فوٹو لگا رکھا تھا یار، میں نے تو کسی کا فوٹو نہیں لگا رکھا نا، تو پھر مجھ سے اتنے سوال جواب کیوں؟ یقیناً آپ ہی میری وائف ہیں، تو لگائیں نا اپنے وال پہ میری تصویر اور دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ احتشام نے بجائے غصہ کرنے کے فی الوقت تو شرارت بھرے انداز میں کہا تاکہ اس کا موڈ بھی نارمل کر سکے۔ سب سمجھتی ہوں، آپ نے جان بوجھ کر اسے یہاں بلایا تھا نا؟ سارا نے ڈھٹائی سے کہا تو نیپکن سے منہ صاف کر کے اسے میز پر غصے سے پٹختے احتشام کرسی دھکیلتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کیا چیز ہو تم؟ ابھی تو تم شرما رہی تھی، لاج میں ڈوبی ہوئی تھی، اور دوسرے ہی لمحے پھر سے محاذ کھڑا کیے ہوئے ہو۔ گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلنا بند کرو۔ احتشام آغا کو اپنانے کی متحمل نہیں ہو تو صاف صاف بتاؤ مجھے، اتنا مضبوط ہوں کہ سب سن سکوں۔ احتشام کے لہجے میں رنج اور سختی در آئی تھی۔ وہ اس کے روبرو کھڑا اسے بازو سے دبوچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ سارا بھی لمحہ بھر کو لرز کر رہ گئی تھی، کیونکہ جیلسی کے علاوہ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے دل میں۔ جب ہی وہ خاموشی سے احتشام کو دیکھتی جا رہی تھی۔ انہی بیگز میں تمہارا سلیپنگ ڈریس بھی ہے، جاؤ یار، جا کے چینج کرو اور سو جاؤ۔ میں بھول گیا تھا کہ کس پہ اپنی چاہتیں نچھاور کرنے جا رہا ہوں، جسے ان چاہتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ احتشام اس کا بازو جھٹکتا ساتھ والے روم میں آ گیا تھا، جبکہ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ احتشام نے اٹیچ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے سارا کھڑی تھی، جو شاید کب سے یہاں کھڑی تھی، اور وہ دروازہ نہ کھولتا تو نہ جانے اور کتنی دیر یوں ہی ڈور نوب کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی رہتی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں کھڑی ہوں؟ سارا نے اس کے دروازہ کھولتے ہی اندر قدم رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تم خود کوئی پیش رفت نہیں کرو گی، صبح تک بھی یہیں کھڑی رہتی، اس لیے یہ سوچ کر کہ کسی ایک کو تو پیش رفت کرنی ہوگی، میں ہی چلا آیا کہ دیکھوں تو تم ابھی تک چینج کر کے آئی نہیں ہو۔ آئی ایم سوری احتشام، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس میں تھوڑا جیلس ہو گئی تھی، ورنہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سارا بھی اب اس کے روبرو کھڑی تھی۔ شش، چھوڑو ان باتوں کو، چلو اس رات کے سحر انگیز لمحات کو امر کریں۔ احتشام نے اس کے لبوں پہ شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے خاموش کرواتے اگلی خواہش اس کے سامنے رکھی تو دھڑکنوں کے شور کو وہ اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ چلو آؤ مل کر ان لمحوں کو امر کر دیں، تم مجھے واجب قرار دو تو میں تمہیں تکمیل بخش دوں۔ احتشام نے سارا کو باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ آج پھر سے وہی رات تھی جس کی تمنا سارا نے اپنے اقرار کے دوران کی تھی۔ گلابوں کی، پھولوں کی خوشبوؤں سے معطر،
محبتیں نچھاور کرتی سرگوشیوں بھری رات۔ احتشام تو اسے اپنے انگ انگ میں اتارے پور پور اس میں سمونے کی چاہ کیے بیٹھا تھا۔ آپ نے تو مجھے برتھ ڈے کا گفٹ بھی نہیں دیا۔ احتشام نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی اور پلٹتا اس کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن سارہ نے اتنی نوبت ہی نہیں دی تھی۔ سارہ احتشام کی خواہش پر اس کے اتنے قریب تو تھی کہ جس کی تمنا احتشام کو اس سے تھی۔ بہت دیر بعد وہ اس سے جدا ہوتی اس کے سینے پہ پیشانی ٹکائے بے ہنگم سانسوں کو بحال کرنے لگی تھی، جبکہ اسے محسوس ہوا کہ احتشام آگا کی دھڑکنیں بھی یوں ہی ان لمحوں سے مچلتی سر پٹ دوڑ رہی تھیں۔ احتشام تکمیل کے سلسلے کو شروع کرنے والا تھا جب ہی وہ محبت کی داستان سارہ کے وجود پہ رقم کرنے لگا۔ تو چلو آج پھر سے ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ تصور ان لمحوں کو پہلی رات کرتے ہیں۔ قدم بڑھاؤں گا جب میں جانا تم شرما جانا، پھر تمہارے عوارض پہ حیا کی سرخی کا چھا جانا۔ یہ سرخی دیکھوں گا تو میں کہیں گم ہو جاؤں گا، تجھے چھو کے میں نہیں رہوں گا، تم ہو جاؤں گا۔ تیرا سمٹ سا جانا میری قربتوں کے حصار میں، تڑپ اٹھنا میرے ہر شدت لمس پہ اور فشار میں، تیری جبیں پہ میں لب جو رکھوں گا، محبت کی لذت کو میں پہلی بار چکھوں گا۔ ایک قدم اور بڑھاؤں تو لب پہ لب جو آئیں گے، یہ گستاخی میری جان آپ کہاں سہ پائیں گے۔ تحسین تم میں گم ہو کر اپنی تکمیل کرنا چاہتا ہوں، انتہائے عشق تو دیکھ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنا آپ اب مجھے سونپ دیجیے تحسین، نہیں ہے سوائے آپ کے میری کوئی قلبی تسکین۔ وہ احتشام کے ساتھ فسوں پرور لمحات اور قربتوں کے سفر پہ مکمل طور پر مدہوش ہو چکی تھی۔ I can't live without you، احتشام نے جملہ کہا اور اسے پھر سے باہوں میں بھرنا چاہا، لیکن اب کہ وہ ایسا نہیں کر پایا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آئی ہوگی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ احتشام اور سارہ کے بیچ کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ دوریاں سمٹ جائیں گی یا پھر کوئی اور نیا جو ہے کانٹا ان دونوں کے بیچ اگائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے ایپیسوڈ 61 کا، جو کہ بہت جلد میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، صرف اور صرف کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ۔ تو پھر آپ لوگ تکے ماریے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، تب تک ہم آپ لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ۔ اور مجھے دیجیے اب اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔